अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा 8। कुछ जिक्र करेंगे हम कि आज पहली सहरी थी और लोड शेडिंग ना होने के दावे धरे के धरे रह गए। और फिर नाज़रीन, बड़ी कहानी, बड़ी स्टोरी है। मुतनाज़िया JIT, सियासत क्या और कानून कहाँ। 24 घंटे का नोटिस दिया है यहाँ पहुंचने के लिए भी और सामने आने के लिए भी। कंप्लेन हमें करना चाहिए और कर रहा हुसैन शरीफ। उन्हें खुद जो है वो इस इंक्वायरी से अलग होना चाहिए। ये जो JIT बैठी हुई है, मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। इमरान खान के ऊपर 2014 से JIT बनी हुई है। और फिर नाज़रीन, इस सब शोर शराबे में ये ना हम भूलें कि आज 19वां यौम तकबीर है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर हो चुका है। जी नाजरीन, यकीनन अमन का पैगाम पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरान काश जो बात कहें तो वो पूरी भी करें। 18 मई को हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ये फरमाया, मिनिस्टर फॉर वाटर एंड पावर, उन्होंने कहा कि इस रमज़ान सहरी और इफ्तारी के वक्त लोड शेडिंग नहीं होगी। और आज आपने देखा कि मुल्क के बहुत सी जगहों से वावेला हुआ। कराची में ये कहा गया कि सहरी से लेकर के आधा कराची बहुत दोपहर तक अंधेरे में था, लोड शेडिंग थी। और फिर खैबर पख्तूनख्वा के भी बहुत इलाकों में कंप्लेंट्स आई वहाँ से। नाज़रीन, हमारे चैनल में दिन भर ये आती रही खबरें, लोग शिकायत करते रहे। और पंजाब में भी बहुत से इलाकों में लोड शेडिंग हुई। तो बस यही कहेंगे हुक्मरानों को, जब इतनी बात करते हैं, इतने क्लेम्स करते हैं। आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं और बहुत से जो प्लांट्स हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, उनका इफ्तिताह कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। एक तो रमज़ान के हवाले से जो कहा गया, पहली रमज़ान ही को बात पूरी नहीं हुई। अब आगे देखते हैं कि आगे होता क्या। लेकिन बहरहाल अब नाज़रीन चलते हैं हम अपनी मेन स्टोरी पे। मेन स्टोरी है हमारी मुतनाज़िया JIT। आपको मालूम है कि आज इतवार का रोज़ है। आपको ये भी मालूम हो शायद कि कल सुप्रीम कोर्ट में JIT के हवाले से जो हुसैन नवाज साहब ने और तारिक शफ़ी साहब ने, दोनों ने प्राइम मिनिस्टर के ख़ानदान से ताल्लुक़ है, इन्होंने JIT के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि 2 JIT के जो मेंबरान हैं, जो SCCP से ताल्लुक़ रखते हैं, आमिर अज़ीज़ साहब और दूसरे बिलाल रसूल साहब जो SCCP से जिनका ताल्लुक़ है, उन्होंने कहा ये दोनों मुतनाज़िया हैं और बहुत सी वजूहात दी, उसको डिस्कस करेंगे। और ये आज जब बहरहाल फिर भी JIT ने इनको आज तलब किया इतवार के रोज़, और उन्होंने ये कहा कि तलब इसलिए किया क्योंकि स्टे ऑर्डर तो कोर्ट ने नहीं दिया, तो इसलिए हम कार्रवाई तो कर सकते हैं। लेकिन जो हमें पता चला कि गए ज़रूर हुसैन नवाज साहब, और अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात कि ये कानून की पासदारी करते हुए JIT के सामने पेश हुए। लेकिन ये जो अंदर से पता चला वो ये कि एक तो सवालों के कोई जवाब नहीं दिए गए। हुसैन नवाज साहब ने कहा कि अभी मुतनाज़िया चीज़ है और ये 30 को शायद इनको वापस बुलाया गया है। और इन्होंने, हुसैन नवाज साहब ने ये भी कहा जो सवालात का कहा गया था पहले भेज दिए गए हैं, वो उनको नहीं भेजे गए। तो आज जब JIT के सामने ये 1.5 घंटे मौजूद रहे हैं, 1.5 घंटे, तो उस वक्त उनको वो सवालात भी दे दिए गए हैं। और ये भी सुनने में आया, मुसद्दिक़ा बात नहीं, लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि हुसैन नवाज साहब ने कहा कि जो 2 अशख़ास मुतनाज़िया हैं, यानी कि आमिर अज़ीज़ साहब और बिलाल रसूल साहब, वो उनसे मुखातिब ना हो। ये बात अब आगे बढ़ेगी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद। तो बहरहाल ये इस वक्त सूरत हाल है नाजरीन, और ये बहुत से इस पर सवाल उठते हैं। तो अब आप जब हम बात करेंगे इसकी SCCP की और जो नेशनल बैंक है और पूरा के मुतनाज़िया जो हुआ है JIT, तो इससे पहले डिस्कशन करेंगे, ज़रा सुनिएगा तलाल चौधरी साहब ने क्या फरमाया। तलाल चौधरी साहब, आपको पता है कि बहुत की शख्स हैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस के, जो मीडिया टीम है उसमें।
پاناما کیس میں شریف فیملی نے قانونی حقوق نہ لیے، مگر جے آئی ٹی میں تمام قانونی حقوق جو کسی بھی پاکستانی شہری کو حاصل ہے ہم وہ لینے کا حق رکھتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ کی بنائی ہوئی جے آئی ٹی نواز شریف کو کسی علیحدہ قانون سے اور دوسرے عام پاکستانیوں کو کسی اور قانون سے نہیں دیکھے گی۔ ناظرین، اس پر ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فواد چودھری صاحب، پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن ہیں۔ ویلکم ٹو دا پروگرام فواد چودھری صاحب۔ ناظرین، ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، اسٹیٹ منسٹر ہیں، پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں۔ کراچی اسٹوڈیو سے جسٹس شائق عثمانی صاحب ہمیں جوائن کریں گے، اور لاہور سے سلمان اکرم راجہ صاحب، اور ناظرین جو ایک روح رواں رہے ہیں پاناما کیس کے پاکستان کے حوالے سے، ہمارے اپنے کولیگ جرنلسٹ عمر چیمہ صاحب، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے کچھ ہی دیر کے بعد۔ بریک کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، جی آئی ٹی پہ لوگوں کی نظر ہے اور بہت توقعات ہیں کہ جو ایشو ریزالو نہیں ہو سکا پورا کا پورا سپریم کورٹ میں، اور 5 ممبر بینچ نہیں کر پایا ریزالو، یعنی کہ اس کو آگے بڑھا دیا، ریزالو کیا اس کی دوسری کڑی کی طرف بڑھ گئے، وہ جو دوسری کڑی ہے وہی متنازع ہو گئی ہے۔ اب کل کورٹ میں بات اٹھائی جائے گی کہ 2 ممبرز کے حوالے سے۔ تو شروع کرتے ہیں، ہمارے ساتھ فواد چودھری صاحب اسٹوڈیو میں۔ جی فواد، یہ ظاہر ہے آپ لوگوں کی تو پوزیشن یہ ہے کہ یہ ہونا نہیں چاہیے، بٹ یہ لوگ جو پی ایم ایل این اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب کا خاندان ہے، ان کا لیگل رائٹ ہے ٹو ڈو واٹ دے ڈوئنگ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ آنے سے پہلے زیادہ تر جو میڈیا ہاؤسز تھے ان کا خیال تھا، اینکرز کا خیال تھا کہ پی ٹی آئی اس کو نہیں مانے گی، لیکن اب آپ کے سامنے ایک بات تو آ گئی ہے کہ کون نہیں مان رہا، اور ہمارا کیا اس کے اوپر ایک موقف ہے، اور جو نواز شریف صاحب کا ٹیم ہے اس کا اس کے اوپر کیا موقف ہے۔ ہمارا یہ جو اعتراضات کیے ہیں انہوں نے، پہلی بات تو یہ ہے کہ دس از بٹوین دا سپریم کورٹ اینڈ دا جی آئی ٹی، اور وہ یہ جو 2 لوگ ہیں خصوصی طور کے اوپر، یہ وہ لوگ ہیں جن کو خود سپریم کورٹ نے چنا تھا، لہٰذا جو عدم اعتماد ہے وہ تو سپریم کورٹ جانے اور یہ صاحبان جانے۔ لیکن ابھی جو لگ رہا ہے مجھے، جو زیادہ جو ہمارا یہ خیال ہے کہ چونکہ جو پچھلی ڈیٹ تھی ہیئرنگ کی، اس پہ سپریم کورٹ نے واضح کیا تھا کہ اس پہ ہم ایک دن بھی آگے نہیں دیں گے، 22 مئی کو، تو یہ بنیادی طور کے اوپر ایک سپینر ہے جس کا مقصد انویسٹیگیشن کو ڈیلے کرنا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی بڑا مقصد سمجھ نہیں آتا۔ جس طرح سے آج یہ ابھی کہہ رہے تھے، ابھی آپ نے طلال چودھری کی پہلے چلائی کہ ہمیں جو ہے جی وہ حقوق حاصل ہوں گے جو قانون میں، تو قانون میں تو یہ وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ جا کر کے وہاں پر بیٹھنا اویلیبل نہیں ہے۔ آپ اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ امتحان سے پہلے مجھے جو ہے وہ کوسچنز بھی پہلے بتا دیں تو میں تیاری کر کے آؤں، یہ حقوق تو ملزم کو حاصل نہیں ہوتے ہیں سی آر پی سی۔ نہیں، ایک سیکنڈ، اس میں تو دیکھیں نا، خود جی آئی ٹی نے کہا ہے کہ ہم نے بھیج دیے تھے سوال، یہ جو خبر چلی تھی اس کا مطلب 13 سوال تو وہ ہے نا جو کہ آئے وہاں سے، جو کہ پبلک ہیں، اس کے بعد ضمنی سوالات ہیں، وہ سوالات اگر جی آئی ٹی ان کو بھیجتی ہے یا کرتی ہے تو پھر پروب کیا ہے؟ یعنی وہ اپنے وکیلوں کے ساتھ بیٹھے، جی آئی ٹی جو ان کو بھیجے اس کے مطابق اپنی ایویڈنس تیار کرے اور لے کے چلے جائیں۔ اور طارق شفیع صاحب نے، اور آج جو میری اطلاعات ہیں حسین نواز صاحب، دونوں کوئی پیپر لے کے ہی نہیں گئے، اور دونوں نے جا کے جی آئی ٹی کو کہہ دیا جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، حالانکہ حسین نواز صاحب کو بھی 1 ہفتہ پہلے سمن جاری ہوئے تھے، طارق شفیع صاحب نہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے 24 گھنٹے پہلے، نہیں غلط کہہ رہے ہیں، وہ ان کو پہلے جو جاری ہوئے تھے، یہ تو یہاں پہ اخباروں میں اور اس میں ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ چل چکا ہے، حالانکہ پبلکلی انہوں نے یہ کہا ہے۔ اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ جو انویسٹیگیشن ہے یہ کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت ہو رہی ہے، اور کرمنل انویسٹیگیشن ہے۔ عام شہری تو فرینکلی اگر اس طرح کو کوئی مقدمہ ہوتا تو وہ جیل سے تاریخیں بھگتنے آ رہا ہوتا، تو یہ تو خوش قسمت ہیں کہ، لیکن بہرحال جس طرح سے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ خوشائن بات یہ ہے کہ اتنے طاقتور لوگ جو ہیں ان کا بھی ایک احتساب کا عمل شروع ہوا ہے۔ آل کریڈٹ ٹو عمران خان اینڈ تحریک انصاف کی ان کی پرسسٹنس سے یہ وقت تو آیا ہے کہ کم از کم جو اتنے طاقتور لوگ ہیں ان کو پیش ہونا پڑ رہا ہے۔ جی طارق فضل چودھری صاحب، شکریہ آپ، اچھا وہ ہمیں جوائن کریں گے، ناظرین ابھی نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ یہ عمر چیمہ صاحب، آپ تو جا چکے ہیں جی آئی ٹی کے سامنے، اچھا جی، عمر چیمہ صاحب کی بھی ناظرین لگتا ہے کہ لائن کٹ گئی ہے۔
جسٹس شائقانی صاحب ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں GIT کے حوالے سے. جسٹس صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ فرمائیے گا کہ GIT کا پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ یہ ابھی فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ سوالات پہلے بھیجنے کی ان کی obligation نہیں ہوتی، اور یہ کہ جب پہنچے آپ تو آپ پریپیئرڈ آپ کو جانا چاہیے، بجائے یہ کہ آپ کہیں جی سوال ہی نہیں تھے اور میرے پاس کاغذ نہیں ہے ایٹسیٹرا. جی ناظرین، ہم مجھے لگتا ہے آپ کو ون آن ون ہی کرنا پڑے گا. ہاں قسمت آپ کی کھلی ہے. اچھا لیکن یہ بتائیں کہ اس میں GIT کے جو پہلے پریسیڈنٹس ہیں، یعنی کہ جیسے ہم نے ڈاکٹر عاصم کی دیکھی GIT، وہ چلی کتنی دیر چلی، کیا آپ نمبر ایک لائر لے جا سکتے ہیں، نہیں لے جا سکتے؟ واٹس رول؟ دیکھیں پہلا تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو GIT بنی ہے یہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں بنی ہے. اگر عام قانون نافذ ہوتا پاکستان میں تو جب یہ اسکیم آیا تھا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو تمام فیملی کو طلب کرتا، ان کے بیانات ریکارڈ کرتا، سیکشن 7 نیب آرڈیننس میں ان کو لگتا کہ اس پہ اوفینس ہے تو وہ سب کو نارمل گرفتار کرتے، ریفرنس بھیج دیتے. اب یہ سپریم کورٹ نے ایک اسپیشل پروسیجر جو ہے بتایا ہے، اور پچھلی ڈیٹ کے اوپر سپریم کورٹ نے یہ واضح کیا ہمیں کہ یہ کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت ہو رہی ہے. لہٰذا جب کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت ہو رہی ہے تو وہاں پہ لائر انویسٹیگیشن میں تو نہیں آپ ساتھ لے کے جا سکتے. آپ کو ریمانڈ کے اوپر یا وہ رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں، اور وہ تمام پاورز جو پولیس کے پاس ہوتی ہیں وہ پاورز پھر اس GIT کے پاس. اچھا لیکن 164 کے تحت سٹیٹمنٹ وغیرہ تو نہیں ہوتی؟ وہ تو میجسٹریٹ ریکارڈ کرتا ہے، وہ میجسٹریٹ ریکارڈ کرے گا اپنی سٹیٹمنٹ، اور وہ اس کے مطابق جو ہے وہ اس کے. ناظرین جو اہمیت GIT کو دی ہے سپریم کورٹ نے، اور یہ بھی جب اس پہ اس کا کام شروع ہوا GIT کا تو 2 ہفتے کے بعد ان کو جانا پڑا سپریم کورٹ میں اور اپنی پریزنٹیشن کی، اور 22 مئی کو پھر جو آرڈر جاری ہوا تو کچھ چیدہ اہم چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ایک تو جسٹس عظمت صاحب نے کہا کہ ہمیں آپ کی ٹیم پر اعتماد ہے، کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہو تو آپ ہمیں بتائیں، یعنی کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ کوئی ایشو ہو تو آپ ہمیں بتائیے گا. پھر انہوں نے کہا ہمیں اپنے حکم پر عمل درآمد کرانا آتا ہے، رکھنا ڈالنے والے سے کورٹ خود نمٹ لے گی. یعنی کہ GIT کی اگر کام میں کوئی رکھنا ڈالے گا تو سپریم کورٹ نے بڑی کلیئرلی تنبیہ دے دی کہ یہ اجازت نہیں دی جائے گی. پھر جسٹس اعجاز افضل خان صاحب نے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے تحقیقات کے لیے 60 دن ہیں، کسی صورت اضافی وقت نہیں دیا جائے گا. یہ تو GIT کے ممبران کو یہ بتا رہے تھے کہ کسی صورت اضافی وقت نہیں دیا جائے گا، اور یہ بات اس لیے اٹھی ناظرین کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا اگر اس کو متنازع بنا دیا گیا اور کورٹ، ابھی جیسے فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ شاید ان کا خیال ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب کا خاندان ہے وہ اس وجہ سے سوال اٹھا رہے ہیں، اس وجہ سے متنازع بنا رہے ہیں کہ وقت زیادہ مل جائے. لیکن بڑی کلیئرلی بینچ نے یہ 22 مئی کو آبزرویشن میں کہا تھا جسٹس افضل خان صاحب نے کہ آپ کو بالکل وقت نہیں دیا جائے گا زیادہ. اور اس کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا کہ GIT کے سامنے کسی قسم کی رکاوٹ اور مداخلت برداشت نہیں کریں گے. تو یہ بڑی کلیئرلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کتنی سیریسلی GIT کو لے رہی ہے، اور کتنی کلیئرلی یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی رکاوٹ جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. اور اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر یہ سوال جائز ہوگا اٹھانا کہ اگر یہ سپریم کورٹ کی پوزیشن ہے، اگر یہ آبزرویشنز ہیں، تو کیا پھر کل وہ اس کو GIT کو متنازع بنانے دیں گے، اس پر وہ کیا رولنگ دیں گے؟ جسٹس شائق عثمانی صاحب نے ہمیں جوائن کیے. ویلکم ٹو دا پروگرام جسٹس صاحب. ہم یہ سوال اٹھا رہے تھے GIT کی ورکنگ پہ کہ کیا GIT کو اس طرح سے متنازع بنایا جا سکتا ہے جب سپریم کورٹ نے خود ہی یہ لوگ چنے، اس کے بعد اس طرح کے سوال اٹھائیں؟ تو کوئی اس طرح کا پریسیڈنٹ ہے پہلے؟ دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ یہ بھول جاتے ہیں لوگ کہ یہ GIT کسی ایگزیکٹو نے نہیں بنائی، یہ GIT سپریم کورٹ کے ججز نے خود بنائی ہے اور اپنے لیے بنائی ہے، وہ دوسروں کے لیے نہیں بنائی ہے. چونکہ وہ سیٹسفائیڈ نہیں تھے
ان ثبوت سے جو کہ ان کے سامنے پیش کیے گئے تھے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں فردر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور اس کے لیے انہوں نے جو نامنیشن کروائی لوگوں سے اس کو اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر کے انہوں نے ایسے آدمیوں کو سلیکٹ کیا جن پہ کہ ان کو پورا اعتماد ہے سپریم کورٹ کو. اب یقیناً جو کہ جن کی انکوائری ہو رہی ہے, جن کے خلاف انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, وہ یقیناً اس سے ناخوش نہیں ہوں گے. بلکہ یہاں پہ تو عجیب و غریب بات یہ ہے کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ چونکہ وزیر اعظم صاحب وزیر اعظم ہیں اور یہ وہ اثر انداز ہو جائیں گے سارے جے آئی ٹی کے اوپر. اب وزیر اعظم کے اپنے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جے آئی ٹی صحیح نہیں ہے. یہ عجیب سا تضاد ہے. تو یہ چیزیں تو ایک سیاسی چیزیں ہیں. اس سے میرے خیال میں سپریم کورٹ امپریس نہیں ہوگی اور وہ اپنا کام برقرار رکھے گی اور انڈیپینڈنٹلی برقرار رکھے گی. ویسے بھی جے آئی ٹی جو ہے کوئی جوڈیشل باڈی نہیں ہے, وہ ایک انویسٹیگیٹو باڈی ہے. ان کا کام صرف یہ ہے کہ جو فیکٹس ان کے سامنے آئیں گے اس کو ایگزامن کریں گے, کوئی ایکسٹرا فیکٹس منگوائیں گے اور اس کی سب کی رپورٹ وہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش کریں گے, اور سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا کہ ان ثبوت میں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. جی آپ کہ وہ ان کے اعتراضات ہیں, جی فرمائیے. سوری, جہاں تک کہ ان کے اعتراضات ہیں ان کے خلاف, کچھ لوگوں کے خلاف, وہ یقیناً چونکہ جب کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کو ڈسپوز آف کرنا ضروری ہوتا ہے, ورنہ وہ چیز اپنی جگہ پڑی رہتی ہے. تو ان اعتراضات کو اب سپریم کورٹ سنے گی کل, اور اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو کہ بالکل آن دا فیس آف ریکارڈ ایسی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بائسڈ ہیں, تو یقیناً سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے گی. لیکن وہ اگر یہ ایسے ہی کہا جائے چونکہ ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو یقیناً سپریم کورٹ اس کی کوئی نوٹس نہیں لے گی. اچھا, اہم آپ نے بات ویسے فرمائی کہ جو انہوں نے جانچ پڑتال کر کے ہی ان لوگوں کا نام لیا تھا اور ان کو انکلوڈ کیا تھا جے آئی ٹی میں, یہ جو تمام ممبران ہیں. تو ہمیں جوائن کے ناظرین ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے, منسٹر فار اسٹیٹ ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا پروگرام. چودھری فضل صاحب یہ بتائیے گا کہ طارق فضل صاحب کے یہ جے آئی ٹی پر جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں, ایک تو ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ حسین نواز صاحب نے کہا کہ جو عامر عزیز ہیں وہ رہ چکے ہیں, ان کے جنرل مشرف کے ساتھ رہ چکے ہیں, حدیبیہ پیپرز کے حوالے سے کہا انہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے. تو جنرل مشرف کے ساتھ رہنے سے کیا وہ بائسڈ ہو جائیں گے؟ آدھی کابینہ مشرف صاحب کے ساتھ رہ چکی ہے. ہاں دیکھیں, چونکہ جو جے آئی ٹی کی تشکیل ہوئی ہے یہ آنریبل سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر ہوئی ہے, اور ہم نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم سپریم کورٹ کے تمام احکامات کو تسلیم کریں گے. یہ آواز کا پرابلم ہے, کچھ کنیکشن کا پرابلم ہے. لیٹ می موو ٹو عمر چیمہ. جی عمر, اور آپ تو خیر اگر ہم کہیں آپ ایک مین ایکٹر ہیں اس میں تو غلط نہیں ہوگا. آپ تو تھوڑا سا ناظرین کو بتائیے کہ جے آئی ٹی کے سامنے تو آپ بھی پیش ہوئے, تو اس کے بارے میں کیا ناظرین سمجھے. آج حسین نواز صاحب گئے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 1.5 گھنٹے جب تھے اندر تو کوئی سوالوں کے جواب نہیں دیے گئے. یہ بھی انہوں نے کہا کہ متنازع ہے, جب سپریم کورٹ کے بعد پھر بیٹھیں گے تو اس پہ جے آئی ٹی سے بات کریں گے, جب وہ متنازع اس کا جو حیثیت ہے ختم ہو جائے گی. تو آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا جے آئی ٹی کا؟ دیکھیں, ایک تو آج جس طرح حسین نواز صاحب ان کو دوسرے دروازے کے ذریعے وہ باہر گئے, اور میں اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے بھی یہ بتایا گیا تھا, ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ میڈیا پہ جا کے اس ضمن میں بات نہ کریں کہ آپ سے کیا سوال جواب ہوئے. تو میرے خیال حسین نواز صاحب کو بھی انہوں نے یہی ریکویسٹ کی ہوگی کہ آپ اس سلسلے میں اس کو میڈیا کی نظر نہ کریں, جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا عدالت میں آپ کا چل رہا ہے, اگر کوئی سنوائی ہونی ہے آپ کی ادھر سے ہی ہونی ہے. تو میں تو تب سے جو ہے جو اپنے حوالے سے بھی جو بات میری ادھر, میں کوئی 1 گھنٹہ ان کے ساتھ رہا, لیکن میں نے اس ضمن میں کبھی کسی کوئی پبلک فورم پر کوئی بات نہیں کی, اور ان کے اعتماد کے مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کی درخواست کو مد نظر رکھتے ہوئے. جہاں تک بات ابھی یہ چل رہی ہے, یا جس طرح آپ طارق فضل صاحب کو پوچھ رہی تھیں کہ کیا پرویز مشرف صاحب کے ساتھ رہنے والا کوئی بھی آدمی قابل اعتماد نہیں ہے, تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے.
شائق عثمانی صاحب غالباً ان سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جے آئی ٹی کا کام، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ آپ ان کو، میں کہتا ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ لوگ جو ہے متعصب ہیں، یہ تعصب رکھتے ہیں. اچھا، اب انویسٹیگیشن کا کام کیا ہے؟ یعنی کہ میں ایز اے جرنلسٹ اس کو لے لیتا ہوں کہ ایز انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اگر میں یہ کسی آدمی کے خلاف ہوتا ہوں تو میرے لیے، یعنی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلاں آدمی غلط ہے فار ایگزامپل، تو میرے لیے چیلنج یہ ہے کہ میں اس کے خلاف کوئی ایویڈنس لے کر آؤں. ادروائز دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو آدمی یہ کہتا ہے جی وہ بالکل نیوٹرل ہے، وہ کسی کے بارے میں کوئی تعصب نہیں رکھتا، وہ جھوٹ بولتا ہے. ہر آدمی کے اپنے بائسز ہوتے ہیں. ہمارے لیے اب چیلنج یہ ہوتا ہے کہ اپنے بائس کو آپ سبسٹینشیٹ کر پائیں، کہ آپ جو ہے یعنی کہ ایک ایویڈنس لے کر آئیں. اگر یہ لوگ، اب ان پہ اعتراض یہ ہے جی کہ پہلے حدیبیہ کیس میں کوئی فلاں آدمی جو ہے وہ حدیبیہ کیس میں انوالو رہے جو اسٹیٹ بینک کے آدمی ہیں. اچھا، اگر وہ انوالو نہیں ہوتے تو پھر ہمارا یہ اعتراض ہوتا کہ یہ ان لوگوں نے، یہ وہ جے آئی ٹی میں لوگ ہیں جن کو کیس کی بیسک کا ہی نہیں آئیڈیا. ہر دو صورتوں میں کوئی نہ کوئی اعتراض تو چلتا ہی رہے گا. جی، یہ تو عمر آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اور ساتھ ساتھ اس کے ناظرین اگر ہم یہ دیکھیں، یہ جو دو کلپس آپ دیکھیے گا، خواجہ سعد رفیق صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور اکرم شیخ صاحب جو اس وقت لائر ہیں عمران خان صاحب کے خلاف حکومت کی طرف سے، تو سنیے گا کہ وہ جے آئی ٹی کے حوالے سے اور ایک پورے ماحول کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں. خطے کے سب سے بڑے سیاستدان نواز شریف کے چہرے پر دھول پھینکنے کی سازش کی جا رہی ہے، کبھی دھرنوں کی شکل میں، کبھی عدالتی پٹیشنز کی شکل میں، کبھی بیانات کی شکل میں، کبھی بعض جھوٹے ٹاک شوز کی شکل میں. اس ملک کے جمہوری نظام کو ایک عدالتی پروسیس کے ذریعے الٹ پلٹ کرنے کی ایک سازش ہو رہی تھی. جوڈیشل کو is being planned by the forces that matter. یہ دھرنوں کی بات کریں یا ابھی کی بات کریں؟ نہیں، پاناما کیس کے آغاز سے تو بھی ایک سوچ ہے ناظرین. یہ بھی آپ نے پہلے تو اس کو جے آئی ٹی کو متنازع بنانا، چلے وہ تو اور لیگل چیز ہے، اس کو کورٹ میں لے کے گئے. یہ انٹرسٹنگ بات ہے فواد چوہدری صاحب کہ یہ تو کہا جا رہا ہے یقیناً پی ایم ایل این کی طرف سے، اور آج مظاہرہ بھی اس کا ہوا. حسین نواز صاحب گئے لا کے سامنے، انہوں نے اپنا سر جھکائے، لیکن ساتھ ساتھ ایک یہ بھی تھنکنگ چل رہی ہے. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں 90 کی دہائی ایک ایسی دہائی رہی ہے جہاں پر ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کے پولیٹیکل جو اپوننٹس ہیں انہوں نے اس طرح کے کوز پلان کیے ہیں. نواز شریف صاحب اس میں ہمیشہ ایکٹیو رہے ہیں. پچھلی حکومت میں بھی آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی بھی رہی ہے، یعنی کہ سب پولیٹیکل پارٹیز نے گیم کھیلی ہے. لیکن پیپلز پارٹی کے خلاف آپ کو یاد ہوگا کہ جب میمو کمیشن آیا تھا تو نواز شریف صاحب کالا کوٹ ٹائی پہن کر سب سے پہلے چلے گئے تھے. تو ایک ہسٹری تو اس کی رہی ہے. اچھا، اب یہ جو جس سکیم کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ کوئی چینل 24 نے یا پی ٹی آئی نے یا بریک سٹوری نہیں کی ہے، یا عمر چیمہ اپنے گھر سے نہیں لے کے آئے، گھر کے سے نہیں لے کے آئے. آئی سی آئی جے ایک انٹرنیشنل باڈی تھی، پلزر ایوارڈ ان کو اس کے اوپر ملا ہے. اور یہ 80 ملکوں کی جو آپ کہہ لیں کہ جو لوگ ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، وہ ہل گئے ہیں اس سٹوری کے بعد. سو نواز شریف صاحب جب اپنے آپ کو، یا ان کی جو وکیل ہیں اکرم شیخ صاحب، خود کو ایک معصوم بنا کر کے ایک کانسپریسی تھیوری بننا چاہتے ہیں تو وہ بنی جا نہیں سکتی. نہ ہی لوگوں کو اس پر یقین آتا ہے، نہ ہی ظاہر ہے کہ اس کے حقائق اس طرح کے ہیں. اس وقت ہم نے دیکھا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بہت احتیاط کی ہے. اگر سپریم کورٹ کے 2 ججز جو ہیں انہوں نے تو کہا کہ اتنے ایویڈنس سامنے موجود ہے اور کوئی ضرورت نہیں ہے مزید آگے جانے کی، لیکن 3 ججز نے مزید انویسٹیگیشن کی بات کی ہے. وہ انویسٹیگیشن اور یہ جو آپ پرویز مشرف صاحب کی اگر بات ہے تو مخدوم علی خان صاحب جو نواز شریف صاحب کے وکیل ہیں، وہ تو پرویز مشرف صاحب کے اٹارنی جنرل تھے. اور یہ جو ٹیم سارے کی ساری اس وقت نواز شریف کی ہے، وہ کون سی ٹیم ہے؟ آپ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ وہ پرویز مشرف صاحب کے قریب ترین جو ہے وہ لوگ تھے، جو کہ نواز شریف صاحب کے قریب ترین ہیں لوگ جو ہیں وہ اپنے. اور اسی طرح سے جو ججز ہیں فرینکلی سپریم کورٹ کے، موسٹ آف دیم آر اپوائنٹڈ بائی پرویز مشرف صاحب رائٹ ناؤ ایٹ دیٹ ٹائم. سو یہ ایک بنانا اور کرنا کہ چونکہ وہ ایک ہو گیا ہے تو یہ ایک کہہ لیں کہ بھیگی وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ بھیگی بلی بننے کا کھمبا نوچے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے، پھر عمر چیمہ سے بھی بات کریں گے، جج صاحب سے بھی بات کریں گے کہ یہ اگر اس طرح کی سوچ ہے کہ یہ کچھ پرائم منسٹر صاحب کے خلاف ہونے جا رہا ہے تو کیا
یہ جی آئی ٹی کے حوالے سے جو سوال اٹھ رہے ہیں تو یہ کیا قانون کے زمرے میں آتے ہیں یا سیاست کے زمرے میں؟ اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین ہمیں ڈاکٹر فضل چودھری صاحب منسٹر آف اسٹیٹ ہیں, پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں, انہوں نے جوائن کیا ہے. ان سے پوچھتے ہیں ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی. السلام علیکم جی فضل چودھری صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. یہ بتائیے گا کہ ابھی جے آئی ٹی کے حوالے سے یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ متنازعہ جے آئی ٹی جو ہے, جو وجوہات دی گئی ہیں, دو جو خط لکھے گئے ہیں سپریم کورٹ کو, ایک تو حسین نواز صاحب کی طرف سے اور دوسرا طارق شفیع صاحب کی طرف سے. خاص طور پہ حسین نواز صاحب نے کافی تفصیل میں بات کی ہے کہ جو ممبر ہیں اسٹیٹ بینک کے ریپریزنٹیٹیو ہیں یہاں عامر عزیز صاحب, کہ وہ جنرل مشرف صاحب کے ساتھ رہیں, ان کی ایسوسییشن ایک وجہ تنقید اور وجہ فکر ہے, لیکن جنرل مشرف کے تو کابینہ کے ممبرز آپ کے کابینہ میں بہت سے ہیں, اور جو ان کے حکومت میں تھے مخدوم علی خان صاحب, ان کے اٹارنی جنرل تھے ان کے دور میں, وہ آپ کے وکیل تھے. تو یہ کچھ تضاد نہیں نظر آتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں جو بالکل وہ خاص وجوہات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر اعتراض کیا گیا حسین نواز شریف صاحب کی طرف سے, میں اس پہ ابھی چونکہ کل ہماری کورٹ میں اس میں ہیرنگ ہے, بات کرنا کو مناسب نہیں ہوگا, لیکن میں اس پہ بات ضرور کروں گا کہ جو جے آئی ٹی تشکیل دی گئی وہ سپریم کورٹ کے یقیناً آرڈر پہ تشکیل دی گئی, احکامات پہ تشکیل دی گئی. اس کے جو ممبران ہیں کچھ وہ جو ان کے ادارے ان کی طرف سے نامزد کیے گئے, اور کچھ جو ہیں سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ نامزد کیے. اگر ان کی جو افراد ہیں جے آئی ٹی کے, ان کے اوپر اگر ہمارے جماعت کو مطلب حسین نواز صاحب کو اگر کوئی ریزرویشنز ہیں تو یہ کہ کانسٹیٹیوشنل یا ان کا ایک پولیٹیکل اپنا ایک لیگل رائٹ ہے. اب لیگل رائٹ کو ایکسرسائز کرنا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر کسی کو بھی اعتراض ہو. اب یہ اگین پریروگیٹو ہے جو آنریبل سپریم کورٹ کا بینچ ہے کہ وہ ان کے اعتراضات کو جائز تسلیم کرتے ہیں, درست تسلیم کرتے ہیں یا نہیں. اگر درست تسلیم کیا گیا تو ٹھیک ہے, اگر درست تسلیم نہ کیا گیا پھر ہم سوچیں گے ہمارے پاس اور کون سے ایسے فورم ہیں جہاں پہ ہم اپنے اعتراض کو اٹھا سکتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ جے آئی ٹی کے ممبران کو کوئی اعتراض ہو, یہ ہمارا ایک لیگل رائٹ ہے. اور جہاں تک آج حسین نواز صاحب کی پیشی کا تعلق ہے, بہت سارے چینل سے مجھ سے بھی پوچھا کہ پھر آج وہ گئے کیوں, تو اس وقت چونکہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینچ کا فیصلہ ہمارے جو اعتراض اٹھائے گئے اس پہ نہیں آیا, تو لہٰذا جے آئی ٹی کے موجودہ ممبران جو ہیں وہ انٹیکٹ ہیں, اور ان کا اگر کوئی نوٹس ہمیں آتا ہے تو ہم اسے لیگل نوٹس سمجھتے ہیں. اس لیے انہوں نے ہمیں نوٹس بھیجا اور ہم اس کی تعمیل میں ہم گئے. جی اچھا, ہم تو رول آف لاء پہ یقین رکھتے ہیں, ہم نے تو یہ نہیں کہا گھر بیٹھ کے کہ نہیں جی ہم تو نہیں آئیں گے. نہیں, اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے, اور اس کو میرا خیال ہے سراہنا چاہیے کہ وہ گئے. لیکن ایک آپ نے بڑی ابھی انٹرسٹنگ بات کی, آپ نے کہا کہ اگر یہ سپریم کورٹ, آنریبل سپریم کورٹ یہ سمجھتا ہے کہ آپ کی جو اس وقت ہے objection اس کو اوور رول کرتے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ ہم دیکھیں گے اور کون سے فورم ہیں جس پہ ہم جا سکیں. سپریم کورٹ کے بعد کون سا فورم ہے پاکستان میں جہاں جا سکتے ہیں یہ کہنے کے لیے جی متنازع جے آئی ٹی؟ آئی سی جے تو نہیں چلے جاؤ گے؟ فضل چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں, فواد چودھری صاحب کا سن لیا آپ نے کامنٹ, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئی سی جے تو نہیں چلے جائیں گے؟ جی مجھے ان کی آواز آئی نہیں ہے, لیکن وہ بھی جگت ہی ہوگی. میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کی آواز آئی نہیں ہے, لیکن وہ ایسی جگت ہی ہوگی, لہٰذا اس کا جواب دینے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. تو گزارش یہ ہے کہ کیونکہ جگت بازی پہ پوری پارٹی ان کی چل رہی ہے, کہنے کو کچھ ہے تو نہیں سوائے شوشے اور جھکتے ہیں, یہی تو ان کا منشور ہے پارٹی کا. جی آپ بتائیے گا. گزارش یہ ہے جی کہ آپ نے بڑا سیریس اور سنجیدہ سوال کیا ہے. میں بالکل بتاتا ہوں جی, اگر ہماری جو ریزرویشنز ہم نے جے آئی ٹی کے ممبران پہ جو ہماری طرف سے آئی ہیں اور ہم اس کو لے کے سپریم کورٹ میں گئے ہیں, تو یہ صرف ہم نے ان کو ریزرویشنز کو اس لیے تو نہیں اٹھایا کہ ہم نے میڈیا کی زینت بنائیں. اس کا مطلب ہے ہماری سیریس ریزرویشنز ہیں, اور اگر سپریم کورٹ کے موجودہ جو آنریبل بینچ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری جو اٹھائے گئے اعتراضات درست نہیں ہیں, تو امیجیٹ جو فورم ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم ریویو میں جائیں, اور اس کے بعد بھی ہم دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا ہمارے پاس یہ گنجائش ہے کہ ہم لارجر بینچ میں جائیں یا نہ جائیں. چونکہ میں کوئی بیرسٹر نہیں ہوں, اس لیے میں وہ تمام لیگل آپشنز تو شاید آپ کو نہ ڈسکس کر سکوں, لیکن ایک فورم امیجیٹ تو یہ ہے کہ ہم ریویو میں جائیں, یہ تو رائٹ ہمیں حاصل ہے.
جی لیگل رائٹ تو حاصل ہے بالکل, لیگیلٹی پہ تو کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا. شائق عثمانی صاحب ریویو میں جایا جا سکتا ہے اس طرح کی چیز میں, یعنی کہ ایک طرف یہ فرما رہے ہیں طارق فضل چودھری صاحب کہ ہاں انہوں نے تو بڑی کلیئرلی کہہ دیا کہ بات ادھر رکے گی نہیں اور بات آگے یہ لے جائیں گے, ایک طرف ان کی یہ پوزیشن ہے, دوسری طرف ہم نے ابھی دیکھا کہ 22 مئی کو بڑی کلیئرلی سپریم کورٹ نے کہا کہ ایک دن ایکسٹرا نہیں دیں گے, 60 دنوں میں جے آئی ٹی نے کام مکمل کرنا ہے. تو where will we go from here؟ دیکھیے اس میں دو ایسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ کہ جو اعتراض انہوں نے پیش کیے ہیں اس کی سنوائی تو ضرور ہوگی, چونکہ جب سپریم کورٹ کے سامنے کوئی کسی کورٹ کے سامنے کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ اس کی سنوائی ضروری ہے اور اس پر ایک فیصلہ بھی ضروری ہے. تو جب ان کی سنوائی میرے خیال میں منگل کو انہوں نے فکس کی ہے, منگل کو کل کی ہے جی, کل اور پیر اس کے کو, بعد ہاں کل کے منڈے کو ہے جی ہاں جی, تو منڈے کو ہے. اگر وہ اس کو سنیں گے اور سننے کے بعد اگر تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں کوئی بیسس ہے ان کی اعتراض میں جن کو کہ کنسیڈر کرنا چاہیے, تو سپریم کورٹ یقیناً اس کو سوچے گی اس کے متعلق اور کیا فیصلہ کرے گی یہ مجھے معلوم نہیں. لیکن اگر سپریم کورٹ نے سمجھا کہ یہ ایک قسم کا سیاسی حربہ ہے کہ ایک بلا وجہ ایک شوشہ کھڑا کر دو تاکہ بعد میں کچھ کہنے کو موقع مل جائے, تو اس صورت میں اگر سپریم کورٹ اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے تو یقیناً جو سپریم کورٹ کے رولز کے تحت سپریم کورٹ کا کوئی بھی آرڈر جو ہوتا ہے اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے. لیکن ریویو صرف وہی ججز کریں گے جو جن ججز نے سنا ہے, انہی کو پاورز ہوتی ہیں ریویو کرنے کی, تو وہی ریویو ان کے پاس دوبارہ جائے گا اور اس کے علاوہ اور ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. آپ سمجھ لیجئے کہ ایک قسم کا اس معاملے کو تھوڑا سا طول ہو جائے گا, اور یہ جو انہوں نے 2 مہینے کی بات کی ہے سپریم کورٹ نے اس میں شاید تھوڑی سی دیر ہو جائے. اور حالانکہ سپریم کورٹ بڑی سختی سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم 2 مہینے میں یہ کام مکمل کرنا چاہتے ہیں, لیکن اگر اس قسم کی وجہ سے کوئی دیر ہو جائے تو سپریم کورٹ یقیناً اپنے اس آرڈر کو بھی ریویو کر سکتی ہے اور شاید کوئی ٹائم ایکسٹینڈ کر دے. عمر آپ نے بھی سنا تھا ہم بریک سے پہلے جو خواجہ سعد رفیق صاحب نے اور اکرم شیخ صاحب نے بات کہی کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب اتنے بڑے لیڈر ہیں ساؤتھ ایشیا کے, ان کے خلاف بہت سی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, انہوں نے کہا کیسز بھی یہ بھی, اور پھر انہوں نے جوڈیشل کو کی بات کی اکرم شیخ صاحب نے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پھر سیاسی جو پہلو ہے اس کا وہ بہت گرم رہے گا اور حکومت پھر جیسے بھی بڑی کلیئرلی طارق فضل چودھری صاحب نے کہا لیگل ان کا رائٹ ہے اور اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, لیکن اس لیگل رائٹ کو استعمال کرنے کا جو موٹیو ہے وہ تو پولیٹیکل ہوگا. دیکھیں یہ بڑی انفارچونیٹ چیز ہے کہ ہماری ایلیٹ کلاس, اس میں سے صرف یہ میاں نواز شریف کی بات نہیں میں کر رہا, آپ جنرل مشرف کو دیکھ لیں وہ کس طریقے سے نکل گئے, اور ہم ان کے کیس کو بشمول میڈیا اس طریقے سے ہیومنائز کرتے ہیں, یعنی کہ اس کو انسانی لیول پر لے کر آتے ہیں, یعنی کہ ان کی والدہ بیمار ہے, یہ ہے وہ ہے. نہیں, ہمیں لگتا ہے کہ شاید جو ہے نا یہ ان لوگوں کے مسائل ہیں. غریب آدمی اس ملک میں اتنا سفر کرتا ہے, اسی نظام انصاف کے تحت وہ بیچارہ اتنا خوار ہوتا ہے, اس کے بارے میں کوئی نہ آواز اٹھاتا ہے نہ اس کے بارے میں کوئی اصلاحات ہوتی ہیں. یہ لوگ جو ہیں اور یہ پھر اسی نظام پر یہ لوگ تنقید کر رہے ہوتے ہیں, جب خود یہ کسی طریقے سے شکنجے میں آ جاتے ہیں تو مختلف طریقوں سے اس کو پولیٹیسائز کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں نہ جمہوریت کو آنا چاہیے. یہ جب یہ اسی طرح یہ ہر محکمے کا مسئلہ ہے, یعنی کہ ہمارے اگر میڈیا میں سے کوئی اسی طرح کو کرمنل انٹرپرائز آج ان کے خلاف ایکشن ہو جائے تو ہم اس کو فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر اٹیک کہتے ہیں, کہ یہ ان پر اٹیک ہو گیا. فوج کی بات آج نیشنل سیکیورٹی پہ اٹیک ہو جاتا ہے. جب ان کی ہمارے جو سویلین رولرز ہیں ان کی احتساب کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کو خطرے میں پڑ گئی ہے. میرا خیال ہے کہ عدالت نے بڑے طریقے سے, میں ذاتی طور پہ آپ کو بتاؤں کہ میرے تحفظات تھے جی آئی ٹی کے حوالے سے, اور وہ یہ تھے کہ عدالت نے یہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں یہ چیزیں دے دی ہیں کہ آپ جس کو چاہو آپ انویسٹیگیٹر مقرر کرو, اور گورنمنٹ لیول پہ پہلے مرحلے میں اس چیز کی کوشش بھی کی گئی جس کو عدالت نے ریجیکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں لسٹ پوری دے دیں. جی بالکل بالکل. تو اب یہ ہے کہ
اب اگر وہ اس طریقے سے کر رہے ہیں تو کبھی آپ کو اس طرح کا تو بندہ نہیں ملے گا کہ جس پہ کسی کو اعتراض نہ ہو. کوئی اعتراض نہیں ہوگا. جی آپ کا یور پوائنٹ از ویل ٹیکن. انفارچونیٹلی پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. ناظرین یہ جو پورا کا پورا سلسلہ جو کیس کو لے کے گئے, دیکھیے گا خواجہ سعد رفیق صاحب نے شاید یہ آج ہی کیا. انہوں نے کہا کہ کیونکہ سیاسی, ان کی نظر میں یہ سیاسی چیز ہے جس کو لے گئے کورٹ, تو انہوں نے کہا اسی وجہ سے عمران خان صاحب کے خلاف بھی ہمیں کورٹ جانا پڑا. سنیے گا کیا کہتے ہیں. سیاستدانوں کو سیاسی تنازعات عدالتوں میں لے کر نہیں جانے چاہیے. ہمیں